कैसे आई इंडस्ट्री की तरफ और ये शुरुआत कैसी हुई? कमर्शियल शूट किया तो वो जिन लोगों को मैं टीवी पे देखता था उनके साथ खड़ा होता था, मैं कि यही काम करना है। मैं पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाना चाहता था, नहीं हो सका। जब इजाज़त मिल गई तो इस प्रॉमिस के साथ मिली कि बेटा रगड़ा फिर इस फील्ड में मिलेगा। मजबूरियाँ बेचते हैं और मजबूरियाँ खरीदती है दुनिया। बाबा जान पास्ट अवे इन 91, माँ जी 10 साल के बाद चली गई और उसके बाद आई फेल्ट लेफ्ट अलोन एंड हर्ड इट फ्रॉम डॉक्टर इसरार साहब के क्लिप में कि अगर तुमने चंद सेकंड सजदा भी लंबा कर दिया ना और वो दिखावे की नीयत से है तो वो गलत है। सोशली आप इस्लाम अगर प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो सोशली उसका मजाक भी नहीं होगा। किसी प्रैक्टिस करने वाले बंदी का उसको अप्रिशिएट करो। You are माशाल्लाह 42 and still unmarried. अल्हम्दुलिल्लाह बोलें आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने जो है वो इस कायनात में छिपकली का भी जोड़ा बनाया तो मेरा भी बनाया होगा। अल्लाह मियाँ जो राइट टाइम हो ना मिलवा दीजिएगा। ये मीडिया इंडस्ट्री में ये चीज़ बड़ी कॉमन होगी। साल शादी चली उसके बाद पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया से हट गई। हाँ, फील्ड के लोगों के लिए तो अलग से मसले हैं ना, फेम के, पैसे के, पावर के। ये जो भी डिवोर्सेस हो रही हैं इनका कसूर नहीं है, इनको सिखाया नहीं गया। मुझे बताइए कि आप हमेशा विलन के रोल में क्यों आए, कभी कोई और रोल क्यों? मेरी इंडस्ट्री माशाल्लाह बड़ी नज़र शनास दूरंदेश है, उनको मेरे अंदर हमेशा विलन नज़र आया, हमेशा हिंदू नज़र आया। तुमने उस ड्रामे में अपनी बीवी के साथ ये किया हुआ है, आई हेट यू। मैं कहा आंटी उसी ड्रामे का चेक जमा करवाने आया हूँ। तो यार आप इस ड्रामे में ना हम मर्दों के एम्बेसडर हैं, आपको कैरेक्टर देख के ना हमारा दिल खुश होता है। तो क्या सोशल मीडिया हमने मैं बोलूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बना दी है कि उसके बगैर इंडस्ट्री में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है? टिकटॉक मेरे पास है ही नहीं, मेरी उससे चिढ़ है। दूसरी चीज़ के लोगों को मुश्किल से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, इजी चाहिए। एक और मसला जो आता है इंडस्ट्री में वो ये है कि पेमेंट्स का मसला। पेमेंट किसी भी चीज़ की हो, किसी भी फील्ड की हो, नहीं रुकनी चाहिए। इंडस्ट्री में क्या वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लॉन्गर टर्म के लिए सस्टेन कर सकें? आज के दौर में तो आपकी जेब में बहुत सारे पैसे होने चाहिए, आप सिर्फ शौकीन एक्टर होने चाहिए। आप टैलेंटेड नहीं भी हैं तो ब्रांड्स आपको टैलेंटेड बना देंगे। क्लोजिंग से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमें कोई अच्छा सा शेर सुना दें। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना तूने मुझे लाजवाल किया। Assalamu alaikum everyone, this is me Rushna Zameen and you are watching the Salt Range podcast. I hope you all are doing well. आज की जो एपिसोड है इसमें आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने वाली हूँ जिनको मैंने हमेशा स्क्रीन पे नेगेटिव कैरेक्टर्स में ही देखा है, लेकिन अब ये सोच रही हूँ कि क्या ये बाय चॉइस होता है या उनकी पर्सनैलिटी को ये चीज़ सूट करती है या फिर ये जो है ये स्क्रिप्ट की डिमांड होती है या फिर क्या इसकी वजूहत हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री में आजकल क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है और सोशल मीडिया जो है वो आपकी इंडस्ट्री लाइफ को कितना इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि आजकल जब मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ तो वो ये कहते हैं कि अगर सोशल मीडिया नहीं है, आपका एक्टिव नहीं है और उसके ऊपर बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं हैं तो शोबिज़ में आपको अपनी जगह बनाना खासा मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये बात सच से जुड़ी है या नहीं है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी एंड फिल्म एक्टर हैं, इनकी 2 मूवीज़ भी आ चुकी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। हसन नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग एंड इनवाइटिंग मी। मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू फॉर कमिंग। शुरुआत तो ये एक रिवायती सा सवाल है, वही करना चाहूँगी कि कैसे आई इंडस्ट्री की तरफ और ये शुरुआत कैसी हुई? बचपन में आवारागर्द होते थे, घूमते फिरते रहते थे एंड मीडिया क्राउड के साथ लाहौर में। सो वन फाइन डे मेकअप आर्टिस्ट हैं लाहौर के बहुत टैलेंटेड मशहूर मून, ही सेड के मेरे एक्चुअली भाई की रिक्वायरमेंट थी और वो बाज़ार गया हुआ था। आई पिक्ड अप द फ़ोन एंड उसने कहा कि किधर है भाई? मैं कहा वो गया हुआ है। अच्छा तुम एक काम करो, ब्लैक और वाइट शर्ट लेके ना 15 मिनट बाद दरवाजे पर आ जाना, तो मैं पिक कर रहा हूँ, कल सुबह कमर्शियल है। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैं कहा मेरी वाली चीज़ें ना लेके आना, अपनी ले आना, मैं जा रहा हूँ, कल मुलाकात होगी, इधर जा रहा हूँ। अच्छा वो कभी इतना इंटरेस्टेड था भी नहीं इस चीज़ में, करियर में और मीडिया में। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कल शाम में मिलते हो, कि गुड लक और ये वो, अच्छा करेंगे वो। दैट डे कमर्शियल शूट किया तो वो जिन लोगों को मैं टीवी पे देखता था उनके साथ खड़ा होता था, मैं कि यही काम करना है। और वो पूरा लाइटें और फिल्म कैमरा सब कुछ, कमर्शियल शूट थी वो कोई।
تو خیر چلا نہیں, سمجھ آ گئی. وہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی کہ یار ایک کام ملا تھا وہ آنر ہی نہیں ہوا فار سم ریزن, برانڈ کا کوئی ایشو ہوا تھا. تو چلو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے نہیں. دین کراچی سے فہیم برنی پروڈکشنز آئے تھے لاہور ایک ڈرامہ بنانے. اگین اسی فرینڈ سرکل میں تھے تو ایک اپارچونیٹی مل گئی. گلابی اردو کے ساتھ ہم نے لاہوری ایکسنٹ میں وہ ڈرامہ ایکٹ کر دیا. دین ایکچولی مزہ آیا کچھ کام کا, اور سوال اٹھا کہ یہ کام ہے کیا, کیسے ہوتا ہے, واٹ از دس ایکٹنگ ٹیلنٹ, اور یہ کیا چیز ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو صحیح سے کرنا ہے. اس کے لیے پھر میں بیک ان 2003 لاہور میں ادھر ادھر گھومتا رہا. انڈسٹری بہت ویک تھی, ایک دو سٹ کامس کیے لیکن جو پی ٹی وی پہ چلے. پھر میں کراچی کسی کام سے آیا تو یہاں پر بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہو گئی. آئی وینٹ بیک ٹو لاہور. ابا جان سے کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ اسے پروفیشن بنانا ہے. نئی اجازت مل رہی تھی, 17 دن بھوک ہڑتال کی. اینڈ 17th ڈے بائی چانس میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا پتہ نہیں آج چاند سورج کہاں سے چڑھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جاگتے ہوئے دیکھ لیے. ادھر بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم کھانا نہیں کھا رہے, حالانکہ بات سچی یہ ہے کہ جب ابا گھر نہیں ہوتے تو میں کھا لیتا تھا. تو مجھے پتہ ہے تم کھانا نہیں کھا رہے. اور اس ٹائم خوشی ہوئی کہ جتنے بھی ابا کے خادمین تھے انہوں نے میرا جھوٹ چھپا کے رکھا. دے بین لوئل ٹو می. میں نے ان کو میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مانیں گے نہیں. تو دیٹ ڈے انہوں نے جواب شکوہ پڑھوائی مجھے. اس کا پہلا شعر ہی بس پڑھوایا, وہ تھا کہ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا جہاں میں کیوں نہ تو نے مجھے لازوال کیا. دین ہی آسک می, سمجھ آئی, میں مجھے سمجھ آئے گی پوئٹری اقبال کی, آپ سمجھائیں گے تو بک رکھ دو. اینڈ دین ہی ایکچولی گائیڈڈ می کہ سورج کو ہر روز 12 بجے زوال ہے. سو اللہ آپ کو عزت بھی دے گا, ترقی بھی دے گا, شہرت کی بلندیوں پہ جاؤ گے, ڈھیر سارا انگنت ایزی منی ہوگی تمہارے پاس. نیور بلیو دیٹ کہ اٹس فار ایور. موت بھی ہے, زوال بھی ہے, آزمائشیں بھی ہیں. اینڈ آئی پرومسڈ یو کہ یو چوز یور فیلڈ, اور جو بھی وہ فیلڈ ہوگی اس میں آئی ول ٹیچ یو واٹ از لائف. فائنلی میں پہلے تو پاکستان کرکٹ ٹیم میں جانا چاہتا تھا, نہیں ہو سکا. اینڈ دین آئی چوز دس پروفیشن. اور جب اجازت مل گئی تو اس پرومس کے ساتھ ملی کہ بیٹا رگڑا پھر اس فیلڈ میں ملے گا. میں کہا جی ٹھیک ہے. 2003 میں کراچی موو ہو گیا ٹو بیکم این ایکٹر, ہیونگ 2800 روپیز ان مائی پاکٹ. 9ویں دن ختم ہو گئے تھے وہ. نہ کراچی کا پتہ تھا نہ کراچی والوں کا پتہ تھا. گلابی اردو اور سیاسی دور چل رہا ہوتا تھا. سو وہ اسٹرگلز اپنی جگہ پہ تھیں, کرتے رہے, پیدل جانا آنا, لوگوں کو VHS ریکارڈ کروا کے چھوٹے موٹے کام کی دینی, اور انہوں نے دیکھ کے پھینک دینی کہ جاؤ پہلے اپنی اردو ٹھیک کرو, اس کے بعد دیکھیں گے تمہیں ایکٹنگ آتی ہے کہ نہیں آتی. آئی واز بلیسڈ کہ مجھے نیاز احمد صاحب جو ہے وہ ملے, انہوں نے بہت شفقت دی. انہوں نے مجھے میر تقی میر غالب نریشنز پڑھوائیں اونچی آواز میں میرا ایکسنٹ ٹھیک کرنے کے لیے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے خاص جو میرے اوپر کائنڈنیس کی وہ یہ کی کہ وہ میوزک کمپوزر تھے پی ٹی وی کے کراچی سینٹر میں. اینڈ ان کا بڑا ایک فیمس وہ میلڈی بھی ہے جو انہوں نے کمپوز کی تھی. استاد نصرت فتح علی خان صاحب مرحوم نے وہ گایا تھا گانا میرا انعام پاکستان, وہ نیاز انکل نے ایکچولی کمپوز کیا تھا. سو نیاز انکل نے جو میرے اوپر محنت کی وہ یہ کی کہ انہوں نے ہارمونیم رکھا اور کہا کہ اب اس ہارمونیم کے کالے کے ساتھ نثر پڑھو. سو پہلے کالا, دوسرا کالا, تیسرا کالا, یہ انہوں نے پھر نا میرا اسکیل کھولنے شروع کر دیے ووکل کے. اینڈ باقی رگڑے شگڑے چکر لگتے رہے. اینڈ ایونچولی پی ٹی وی کا ایک سیریل تھا صدوری, اس کے بعد پھر سپاہی مقبول حسین ہمارے وار پرزنر 65 میں پکڑے گئے تھے اور 2005 میں وہ ریلیز ہوئے تھے. ان کے اوپر جب ایک بایو پک بنی تھی تو اس میں نے ان کا ینگ ایج اور وار سیکوینس سارا کیا تھا. دین انڈسٹری ٹک می سیریسلی, اور پھر کچھ ان نون ان اسپیشل قسم کے پروجیکٹس کرتے ہوئے زندگی 2009 میں پہنچ گئی. وہاں پہ ندیم بیگ صاحب نے اور مرینا خان نے مجھے جو احمد صاحب کا اسکرپٹ تھا, محمد احمد صاحب, ان تینوں نے پھر مجھے کنسیڈر کیا آذر کے لیے. آذر بنا تو ایکچولی کریئر پلین ٹک آف. اینڈ پھر وہ
بلا 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 بڑا وہ چیزیں چلتے گئے. پھر دیر واز نو اسٹاپنگ, دیر از نو اسٹاپنگ. تو 2016 میں ایکچولی میری جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ میرا ٹیمپرامنٹ ختم سا ہو گیا تھا انڈسٹری میں. جو اس وقت خاص طور پہ چیزیں ہوتی ہیں نا بیک اینڈ پہ, بیک کیمرہ پہ, آپ لوگ تو صرف وہ چیزیں دیکھتے, مجھ سے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. مینیج ہو جاتا تھا, برداشت نہیں ہو رہا تھا, ایگزاسٹ ہو جاتا. فیکنیس بہت زیادہ تھی, غیبت بہت زیادہ تھی, وہ آج بھی شاید ہو. لیکن 2016 میں آئی ریکویسٹڈ مائی ابا کہ ابا جی دعا کریں میرا رزق اللہ میاں کہیں اور کر دے. مجھ سے یہ نہیں ہو رہا, نہیں ملی اجازت. بیکاز ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ اس نے 13-14 سال اپنی زندگی کے دیے ہیں, فیلڈ چینج نہیں کرنی اس نے. سو اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے بیٹا, وعدہ کیا تھا. تو 2016 سے 18 تک میں ان کے پریشر میں کام کرتا رہا کہ ابا کے لیے کچھ نہ کچھ سال میں 1-2-3 ڈرامے کر دو کسی بھی چینل کے. تو ابا جی بس یہ ہے, اچھا ہے, میں پکی چوزی ہوں. جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد پھر آئی واز ویری مچ انٹو بزنس. اس میں نے کمپنی کھولی, اللہ میاں نے دنیا بند کر دی. میں کہا اوکے اللہ میاں, کووڈ آ گیا. میں کہا ٹھیک ہے, آئی گاٹ دا میسج, اب کیا ہوگا وہ بھی بتا دیں. پھر یہ ہوا کہ آئی گاٹ سم ڈیڈس. وہ بیچاری انڈسٹری میرے خرچے نہیں پورے کر سکتی کبھی, میں ہمیشہ سے کمپرومائز کرتا آ رہا ہوں اپنے خرچوں کے اوپر. میں کہا میرا لاس کا بیگیج تو انڈسٹری نہیں اٹھاتی, اور یہ اس کے ساتھ ہے بھی زیادتی. سو آئی ٹوک اے سیریس بریک اینڈ پھر اپنی سچویشنس کو سنبھالا. پھر بیک ان 2023 when I wanted to ایکٹ اور آئی وانٹ ٹو ری اسٹارٹ. بیکاز وہ ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ گیا تھا کہ کتنی اسٹرگل سے وہ دور 2003, 4, 5, 6 کا, اس جرنی کا اسٹارٹ اینڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ناٹ فار می, اتنا جب گزارا ہے تو اور ناٹ فار می اینڈ ناٹ فار دا بگنرز جو کہ ایٹ لیسٹ محنت کا ریوارڈ کچھ بھی ہو اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. وہ اس پروفیشن میں نہ بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کسی فیلڈ میں پروفیشن میں محنت کی ہے تو اس کا کلائمیکس جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. when I wanted to act تو انڈسٹری نے مجھے 1.5 year میں 3 دن ایکٹ کروایا, جسے 20 سال دیے تھے. سو ون ڈے آئی ریئلائز کہ اچھا یہ ہوا کیا ہے, مجھے غلطی سمجھ میں آئی. اینڈ میں نے پھر اللہ میاں کے آگے کنفیس کیا, میں کہ سوری اللہ میاں, تیرا اسکرپٹ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے. میری غلطی تھی کہ میں نے خود کو ایکٹر سمجھ لیا تھا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں اسلام آباد سے کراچی واپس جاؤں گا تو پروڈیوسر سے ملوں گا, ڈرامے ملیں گے, لائف سیٹ ہو جائے گی. نہیں اللہ میاں, بیک ٹو نارمل ہو گیا, بیک ٹو نارمل ہو گیا. سوری, لیکن ایسا نہیں ہوا. دین آئی ریئلائز مائی مسٹیک اینڈ آئی کنفیسڈ ٹو اللہ میاں ان فرنٹ آف اللہ میاں کہ اللہ میاں اٹس یور تھنگ, آپ حکم دیتے ہو. تو پروڈیوسر کو میری ضرورت ہوتی ہے, وہ مجھے بلاتا ہے, مجھے پیسے دیتا ہے, کام کی اپارچونیٹی دیتا ہے, میں وہ آپ کے حکم سے کر لیتا ہوں, اور آپ کی بلیسنگ سے وہ ویورز کو اچھا لگ جاتا ہے. دے ایکسیپٹ می ایز این ایکٹر, سو اٹس آل یو. سوری اللہ میاں. وہ کنفیشن میرا ایکسیپٹ ہوا تو مجھے استاد ہیں شاہد شفا صاحب, ڈائریکٹر ہیں ہمارے, انہوں نے مجھے پھر دنیا پور پروجیکٹ کے لیے کہا کہ حسن یہ ایک بہت اچھا کام ہے, پروجیکٹ ہے, پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے, اور اس میں سب کیریکٹرز کی ڈیتھ ہے, تمہارے کیریکٹر کی بھی ڈیتھ ہے, تو ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ کہ تمہیں چھوٹا کام دے رہا ہوں, اور اس میں پہلے تمہارا کیریکٹر جو ہے نا وہ ختم ہوگا. میں کہا استاد جی مرے تھے ویسے ہی پہ ہیں, تو یہاں بھی صحیح, یہاں پہ آپ کے ڈرامے میں بھی مر جائیں گے. بس یہ خیال رکھنا کہ میں نے جو ہے نا وہ آلموسٹ 1.5 سال سے ایکٹ نہیں کیا, تو چوک کروانا آپ نے مجھے کیریکٹر, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں وہ اللہ خیر کرے گا, آئی نو یو, بالکل تم اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرو, نہیں کر رہے تھے اس لیے تمہیں یہ تھاٹ آ رہی ہے, یو ہیو ڈن اٹ سو مینی ٹائمس. انہوں نے کام کروایا, وہ پروجیکٹ آن ایئر ہوا تو باقی چینلز بھی سیدھے ہوتے گئے, میں فلور پہ زیادہ فریکوینٹلی جانے لگ گیا, اور لوگوں کو پتہ بھی لگ گیا کہ یہ کووڈ سے بھی نہیں مرا, فاقے غربت سے بھی نہیں مرا, یہ بیک ٹو پویلین, اور یہ فلور پہ آج کل. پھر وہ بات پھیلتی ہے کیوں ڈیٹس نہیں ہیں جی, وہ فلانا نہیں ہے اور فلانی نہیں ہے, اور فلانے نے ٹریول کرنا ہے. تو اس ساری چیزوں سے سب کو ایک نا کیا کہنا چاہیے کہ پتہ لگ گیا کہ آئی ایم اویلیبل.
اچھا اس میں پھر ان لوگوں نے مینوپولیٹ بھی بہت کیا میری سچویشنس کو اور ضرورتوں کو, جو کہ ایک دنیا کا نظام ہے کہ آپ مجبوریاں بیچتے ہیں, مجبوریاں بیچتے ہیں اور مجبوریاں خریدتی ہے دنیا. سو اسٹارٹ میں کچھ چھوٹے موٹے کام بھی کیے میں نے, بٹ آہستہ آہستہ چیزیں بگر اسکیل کے اوپر مجھے اپارچونیٹیز ملنے لگ گئیں. ہاں ایک مجھے وہ ہوا کہ اتنے گیپس اور ساری چیزوں کے بعد اگین وہ والی بات کہ دنیا نے مجھے پھر جب اسکرین پہ دیکھا تو ولن کے طور پہ دیکھا, نگیٹو رولز میں دیکھا. بٹ اگین دس ٹائم اللہ میاں واز سو کائنڈ کہ ولن کا کیریکٹر تھا لیکن پروجیکٹ بڑے تھے, ان کا مطلب جو پریسٹیج تھا یا جو لیگیسی تھی کہ ٹیم کی وہ اسٹرانگ تھی. تو بڑے کام کے اندر بڑے کیریکٹر کے ساتھ بڑی ٹیم کے ساتھ اللہ میاں نے جب اپارچونیٹیز دیں تو وہ پھر چیزیں مجھے زیادہ بری نہیں لگ رہی ہوتی تھیں. انفیکٹ وہ ہوتا تھا کہ یہ کرتا رہا ہوں, اب دوبارہ اپارچونیٹی ملی ہے اینڈ واٹ دے آر ایکسپیکٹنگ فرام می وہ پورا ہو جائے. اللہ عزت نواز تھا. وہ کہتے ہیں انسان ٹھوکر کھا کے آتا ہے تو پھر اس کو بڑی چیزوں کی ریئلائزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں ان کی بچپن میں شاید ڈیتھ ہو گئی تھی اور آپ کو کسی اور نے پالا ہے, تو اس سٹوری کے بارے میں, اور آپ جو ہے مطلب جنہوں نے آپ کی اپ برنگنگ کی ان سے کتنے انسپائرڈ ہیں, کتنا ان کو مانتے ہیں, اور آگے ان کی لیگیسی کو لے کے کیسے چل رہا؟ بابا جان پاسڈ اوے ان 91, ماں جی 10 سال کے بعد چلی گئیں, اور اس کے بعد آئی فیلٹ لیفٹ alone اینڈ ٹوٹلی alone اینڈ ڈسہارٹن. کیونکہ اس وقت بابا جان کے بعد میں اگر کوئی کام محنت کر رہا تھا تو مجھے یہ تھا کہ مجھے اپنی ماں کو کمفرٹیبل رکھنا ہے, ان کو وہ ساری چیزیں کرنی ہیں. جب وہ چلی گئی نا تو میرا لیونگ ریزن ہی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیوں, بیکاز آئی واز ینگیسٹ ان مائی فیملی, پوری فیملی سیٹل ڈاؤن تھی, باقی سبلنگس جو تھے. میں کہا میں کیوں چلتا ہوں. میں نے بڑی ضد کی ان سے, میں کہ جی میرے جو اسپرچول مینٹور ہیں, میں کہ جی دعا کریں میں بھی چلا جاؤں, یہاں رہوں گا تو انسان گندم کھا کے گناہ ہی کرے گا, گناہوں سے بچا لیں بھیج دیں. ہی اسٹوڈ اپ, ہگڈ می اینڈ سیڈ کائنات میں اللہ کے بعد تو میرا ہے. اینڈ ڈیورنگ دیٹ ہگ میرے اندر سے جتنی بھی مجھے وہ کمزوریاں یا انسیکیورٹیز تھیں, سوشل انسیکیورٹیز تھیں کہ ابا نہیں ہے اماں نہیں ہے, سو میرے اندر سے نا آواز آئی کہ تھینک یو ابا. اینڈ ان کا بیٹا جو ہے وہ دوست تھا میرا, ہی کالڈ ہیم, آج سے پہلے تم دوست تھے اب بھائی ہو, اور احمد بیٹا تم نیچے سونا, حسن بیٹا تم بیڈ پہ سونا, میرے دونوں بیٹے جوان ہیں, ہمیں لتا مارو گے ایک دوسرے کو. ہاتھ پکڑا, صاحبزادی کے پاس لے کے گئے, ان کو کہا بیٹا تمہارا کھویا وہ بھائی مل گیا, آج سے یہ اب کہیں نہیں جائے گا, اور کوئی بھی کام شام ہو تو احمد جو ہے نا وہ کچرا سارا دن سوتا رہتا ہے, اپنے بھائی کو بول دینا, تو اس کو بھی اللہ خوش رکھے. وہ اس نے بھی آگے سے جواب دیا ویلکم بھائی. سو وہ پوری ایک مطلب ایکسیپٹنس تھی. انہوں نے پھر میری ساری اپ برنگنگ کی اینڈ ان سے بہت کچھ سیکھا. میں بہت خبیث, بہت برا, بہت غصیلا, وہ ساری چیزیں, اینڈ انہوں نے مجھے ہر ممکن حد تک چینج کیا. میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا, اور وہ نہیں ہوتے تو میں شاید جیسا تھا اس کی ایکسٹریم اور ورسٹ پوزیشن سچویشن میں ہوتا. سو ان کی دعاؤں سے اللہ میاں نے مجھے بھی بدلا, اور میری شاید قسمت زندگی کو بھی بدلا, کہ لائف میں لرننگ تو رہی ہے لیکن لائف ہیز بین سو ایزی فار می. صحیح. صوفیزم کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن ہے؟ جی وہ انہوں نے بلڈ میں سمجھیں ڈال دی ہے, اس کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. کیونکہ ویسے شریعت اور روحانیت تو دونوں جو ہیں وہ پیرل لائنز ہیں, اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کی طرف ہی سمجھیں کہ جاتی ہیں, یا اللہ کی طرف جاتی ہیں. یہ علم اور ساری چیزیں انہی کی ہیں. جسٹ کہ آپ سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا آپ پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, بٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں سختیاں زیادہ ہوتی ہیں. سو اسپریچولزم میں بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے, کیونکہ شیطان آپ کو بھٹکانے کے لیے بہت باریک لائن ہے. وہ آپ کو خراب بھی کر دیتا ہے, آپ کا کھلا دشمن بھی ہوتا ہے, بیکاز آپ بہت سارے شیلٹرز اینڈ پروٹیکشنز شریعت والے لے کے نہیں چل رہے ہوتے نا. تو اس میں آپ کے اوپر کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں کہ اٹیک زیادہ ہو سکتا ہے, آپ مس گائیڈ بہت ایزیلی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو سچا استاد نہ ملے تو آپ
ٹو بی ویری آنیسٹ برباد بھی ہو سکتے ہیں. ہم نہ اللہ کے رہتے ہیں, نہ دنیا کے رہتے ہیں, نہ اپنے رہتے ہیں. بٹ اس کیس میں بھی اللہ میاں نے بڑی میرے اوپر مہربانی کی کہ مجھے ابا جی جیسے مینٹور مل گئے جنہوں نے سچی بات سمجھائی, سکھائی, اور میرے لیے یا بہت ساروں کے لیے وہ رول ماڈلس رہے. تو ہم اپنی مستیاں کرتے رہتے تو تھے بچپن میں. ون ڈے ہی سیٹ کہ پتر دنیا تیری پاکٹ منی ہے, جا کھیل, جو مرضی کرنا کر, ایک چیز کا خیال رکھیں کہ کسی کا دل نہ توڑیں, ادھر تیرا باپ بے بس ہے, ٹھیک ہے. اینڈ باقی تمہارا اینڈ جو ہے نا وہ یہی ہے, تم نے اپنے باپ کی جگہ پہ بیٹھ کے فی سبیل اللہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. میں کہ جی ٹھیک ہے. ڈیوٹی کب لگے گی؟ کہتے ہیں جب لگنی ہوگی لگ جائے گی بیٹے, ایک تنکا ماریں گے اور تو سوتر ہو جائے گا. جتنی بھی تو سمجھتا ہے کہ تیرے اندر بڑی برائیاں آ گئی ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ہم نے جب تجھے ڈیوٹی پہ بٹھانا ہوگا دعا کریں گے, اللہ میاں ایک تنکا مارے گا, تیری ڈرائی کلیننگ بھی ہو جائے گی, تو ادھر بھی بیٹھا ہوگا. ون ڈے آئی واز کرائنگ لائک کڈ. میں کہا بھاجی میں تو غرق ہو گیا, برباد ہو گیا, تو اللہ میاں ناراض ہے تو یہ, اینڈ میں روئے جا رہا ہوں. سو انہوں نے بڑے پیار سے کہا حسن بیٹا میری طرف دیکھو. میں نے سر اٹھا کے آنکھیں صاف کی, میں نے دیکھا. وہ کہتے ہیں قلندر کا بھی ماضی ہوتا ہے. سو الحمد للہ کہ یو ہیو ریئلائز یور مسٹیکس. آگے بھی ہوں گی یہ بھی بتا دوں, لیکن اب ریئلائز کر لیا نا, اب کم ہوں گی, اور کم ہوتے ہوتے اللہ کی مہربانی سے تم سے دور ہو جائیں گی. میں کہ جی ٹھیک ہے. لیکن میں ان کا بیٹا تھا, تھوڑے عرصے کے بعد میں کہ جی کدھر ہے وہ غلطی ہے, میں کرنا چاہتا ہوں. سو وہ ایک امیجنری, وہ کیوں کیڑیاں دے گا. سو وہ ایک امیجنری کہہ لیں کہ رجسٹر سا تھا میری اور ابا کی کنورسیشن میں. میں جب بھی کوئی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نواں چاند چاڑ کے آنا, تو میں نے ابا کو کہنا ابا جی رجسٹر دینا ذرا مجھے. تو وہ فرضی رجسٹر میں فرضی انٹری ڈال کے کہتا تھا وربلی کہ ابا جی یہ کر کے آیا ہوں, ادھر بھی لکھ دیا سمجھے. سو کہتے ہیں اچھا. اینڈ ون ڈے میں نے کہا ابا جی وہ دوسری جیب سے رجسٹر دینا مجھے. کہتے ہیں کھچریا پچھلا سارا بھر دیا. میں کہ جی اس کا سارا بھر دیا, اوپر والی سائڈ بھی بھر دی ہے, یہ سائڈ والی سائڈ بھی بھر دی ہے, تو اب وہ مکس ہو رہی ہیں. پرانی ایفرٹ بھی, صاف ستھرے صفحے چاہیے. میں کہ وہ پرانی ایفرٹ بھی جا رہی ہے, ریکارڈ مکس ہو رہا ہے, اور میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں کہ کیا کیا کر بیٹھا ہوں, کیا کیا باقی رہ گیا. سو گیو می دا نیو رجسٹر, میں اس کو بھروں گا. سو وہ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ مطلب کس حد تک سدھرا ہے اور کتنا ٹائم اس کو لگے گا ایکچولی سدھرنے میں. سو وہ یہ ہی از مائی بیسٹ فرینڈ, کیونکہ اللہ نے ان کو بقا عطا کی ہے, تو وہ پردہ کرنے کے بعد بھی مطلب ہی از ود اس. حسن بھائی ایک بڑا آکورڈ سا سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں سیلیبریٹیز کو, ایکٹرس کو, آرٹسٹ کو, جب وہ کبھی وہ مذہب سے جڑی کوئی بات کرتے ہیں, روحانیت کی کوئی بات کرتے ہیں, ایون میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, تو عام پبلک یا عام لوگ ان کو بڑا آکورڈلی لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, ہمارا نماز سے کیا لینا دینا. تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی انکاؤنٹر ہوا؟ میں بیسکلی میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں اپنی نماز کو نا چھپا کر پڑھوں. حالانکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے کہا ہے مسجد میں جا کے پڑھو, تاکہ اور لوگ بھی انسپائر ہوں اور وہ لوگ آئیں. لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ کہہ دیا نا کہ جہاں پہ تمہارا, خاص طور پہ آئی ہرڈ اٹ فرام ڈاکٹر اسرار صاحب کے کلپ میں, کہ اگر تم نے چند سیکنڈ سجدہ بھی لمبا کر دیا نا اور وہ دکھاوے کی نیت سے ہے, تو وہ غلط ہے. تو میں کہ میری نماز کے اوپر کوئی وہ کر دے, یا میں کبھی کسی کو انسپائر کرنے کے لیے بھی نماز کی خاطر اس لہجے میں نہ کہہ بیٹھوں کہ یار ایک سیکنڈ میں نماز پڑھ لوں پہلے. سو آئی ٹرائڈ کہ یار جس نے پڑھنی ہے ہدایت سے پڑھنی ہے. سو مجھے اگر ہدایت آئی ہے, میں اکیلے میں اپنی نماز اپنے رب کے لیے بچاؤں, کیونکہ میں نے جو 4 ٹکریں مارنی ہیں اس کو اللہ نے اپنی بلیسنگ سے نماز بنانا ہے. تو میں کہیں ایک تو مار ٹکریں رہا ہوں, وہ بھی دکھاوے والی ہوں, جو اللہ میاں قیامت کے دن میرے منہ پہ واپس مار دیں نمازیں. تو اس سے بہتر ہے کہ یا تو آپ کسی بھی جگہ پہ خاموشی سے دل کا ورد کرتے رہو, درود شریف پڑھتے رہو, نہ کوئی دکھاوا نہ کوئی کچھ. اور اگر پڑھی میں نے نماز, تو میں نے اس کو چھپا کر پڑھا, زیادہ نہیں بتایا. میری رنگس دیکھ کے, میرا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کے, یا ابا کی کال آتی تھی تو جتنا بڑا لائن اپ ہے, جتنی بڑی پروڈکشن ہے, ابا کی کال آئی ہے, سوری
اس کے علاوہ فون میرے پاس نہیں ہوتے تھے. میں لوگوں سے لڑتا تھا یار فون کام کے دوران فون نہ اٹھاؤ یار. ابا کی کال آتی تھی تو وہ انڈسٹری کو سب کو پتا ہوتا تھا کہ ابا کی کال ہے, یہ نہیں مس ہو skip ہوگی, ہاں. یہ نہیں اسکپ ہوگی. سو ان کو بہت زیادہ آئیڈیا تھا. میرا ایسا جو آپ کا کویشچن ہے وہ انکاؤنٹر نہیں ہوا میرا, لیکن سوشلی لوگ جو نماز نہیں پڑھتے یا جو ہمیں ایک سرٹن ٹائٹل کے ساتھ بلا رہے ہوتے ہیں, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا پرسیپشن انڈسٹری کے لیے ڈفرینٹ ہے کہ ہم سیٹ پہ جاتے ہوں گے تو پانی کی جگہ شراب پی کے کام شروع کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور رات کو کام ختم کرنے کے بعد گھنٹہ ناچتے ہوں گے, پھر گھر جاتے ہوں گے. تو ان کو جب یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ نماز, بڑا تو وہ اور کہتے سب ہیں یہ انڈسٹری میں ہے, یہ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں. ایک تو وہ خود نہیں پڑھتے, ان کو لگتا ہے اچھا نماز میں یہ ہم سے آ گیا ہے, اور یہ نماز میں آ گیا جس سے مطلب کیز اینڈ ایمز جو ہیں یہ کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وہ کیز اینڈ ایمز سین کے دوران اگلے سین کی تیاری میں ہمارے ڈائریکٹر حضرات, ہماری فیمیل ایکٹریسز اپنا پرائیویسی میں کونے پہ پراپر طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. سب پڑھتے ہیں. میں نے بہت سارے ایکٹرس کو جو ہے یہ سنا ہے کہ جب بریک آتی ہے اس طرح سے ہم پراپرلی جا کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن شاید ہمارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ نہیں, اگر یہ انڈسٹری میں ہے تو اس کا نماز سے, قرآن سے, دین سے کوئی واسطہ نہیں. دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں, آپ آج سے آبزرو کیجیے گا, اذان ہوگی نا, آپ کام کر رہے ہوں گے, یہ پوڈ کاسٹ اگر آپ کا شوٹ ہو رہا ہے, اذان ہو رہی ہے نا, تو فرسٹ اپروچ کے او ہو اذان ہو رہی ہے رک جاؤ. یعنی کہ اذان امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ ٹیک امپورٹنٹ تھی, رک جاؤ. اذان نے ڈسٹرب کر دیا. اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اذان کو دیکھیں گے یا نماز کو دیکھیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی پڑھتا وہ عجیب ہی لگ رہا ہوگا, آؤٹ ڈیٹڈ لگ رہا ہوگا, سمجھ نہیں. سو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. پہلی بات, سوشلی آپ اسلام اگر پریکٹیکلی فالو نہیں کر رہے ہو نا, تو سوشلی اس کا مذاق بھی نہیں ہو رہا. کسی پریکٹس کرنے والے بندے کا, بندی کا, اس کو اپریشیٹ کرو. وہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا چھوڑ کے اسکالر بننا چاہے, اس کو اپریشیٹ تو کرو, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ وہ سیٹ پہ تنگ آ کے نماز پڑھنی چھوڑ دے اور 4 دن قضا پڑھے, پھر قضا بھی پڑھنی چھوڑ دے. تو ہم نے اس چیز کو شاید ایک ٹیبو بنا دیا نا کہ اچھا نماز سب کے سامنے پڑھیں گے, پھر لوگ بولیں گے اچھا تم بڑے نمازی پر, وہ ہم ہر بات میں پھر وہ ٹانٹ بھی کرتے تم بڑے نمازی پرہیزی بنتے ہو, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں جب آ جاتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ ایک سوشل امیج جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ اس میں ہر لوگ بھی غلط نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر وہ صرف نماز پڑھتے ہیں, قائم نہیں کر رہے, ایگزیکٹلی, تو آپ کے ایکٹ آف نماز اینڈ باقی ایکٹس میں جو فرق آتا ہے, تو سامنے کہنے والا بھی سچا ہے کہ بڑا تو نمازی بنتا ہے, صرف پڑھ رہے ہو, اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. میں نے اپنے گھر میں بہن کو میں وزٹ کرا تھا, تو اس نے کہا کہ چلو اٹھو بیٹا نماز پڑھو. میں بہن میں جو ہے نماز قائم کرنے کے حق میں ہوں, نماز پڑھنے کا تو رب نے قرآن شریف میں کہیں نہیں کہا. ایک چپل آئی مجھے وہاں سے, انہوں نے کہا نماز پڑھو گے تو پھر نماز قائم ہوگی. میں فوراً سے اٹھا, میں کہا جی اب چپلیں چل گئی ہیں, اس سے پہلے کہ توے اور برتن بھی چلیں تو شروعات ہو گئی. میں پڑھی ہوں, دیر از نو ادر آپشن, پڑھو. تو میں ابھی بس نماز کے لیے اٹھا تو بھانجے نے اپنے روم کا دروازہ کھولا, کہتے ہیں اب آرام ہے آپ کو, ٹھنڈ پہ گئی, فلسفہ جھاڑ لیا. اب آپ کے چکر میں مجھے بھی فوراً پڑھنی پڑے گی, ورنہ میں تھوڑا لیٹ پڑھتا ہوتا ہوں. اب جائیں مصلی تاکہ آپ کے پیچھے میں بھی پیچھے. میں کہ یار ساتھ پہلے آپ پڑھ لو. کہتے ہیں نہیں جوتی آپ کو پڑی ہے, پہلے آپ کا اس بحث میں نہ پڑے, ورنہ مجھے بھی ایک چپل فلائنگ چپل آ رہا ہوگا کہ تم اس کمرے میں جا کر دوسرے مصلے میں پڑھ لو, لیکن پڑھو. بھائی وہ جتنا سا گھر میں تھا, پھر اچھی عادت پڑ گئی, اس حد تک عادت ہو گئی کہ میں اذان سے پہلے ریڈی ہو کے بیٹھا ہوتا تھا کہ مؤذن بھائی اذان دے, میں نماز پڑھوں. اینڈ پھر آہستہ 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 جب میں واپس اسلام آباد سے کراچی گیا تو پھر سے بیک ٹو پیولی بس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میں اللہ میاں سے یوں سمجھے اتنا کنیکٹ ہو گیا کہ مجھے مصلی کی ضرورت نہیں پڑی. نہیں مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے بڑی ایک چھوٹی سی اور خوبصورت سی بات سنی تھی کہ جب آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو یہ نہ سوچیں کہ مطلب میں کس کام میں مصروف تھا یا کیا میری مصروفیت تھی, یہ سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا.
تو وہ اس چیز سے مجھے یہ اچھی بات ریئلائز نہیں ہے, بہت ڈرنے والی بات. ہاں, اور اس چیز سے مجھے مطلب یہ چھوٹی سی چیز ہے جو آپ کو کنیکٹ کرتی ہے. اور جب جب نماز اسکپ ہوتی ہے میرے سے تو میں پورے دن کا سوچتی ہوں کہ کیا ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا. تو یہ ایک بڑی اچھی ریئلائزیشن ہے, اگر بندہ دماغ میں یہ رکھے تو میرا نہیں خیال پھر اس کے بعد کوئی نماز اسکپ ہوتی بالکل ہے. بالکل, یہ اپنے آپ کو کنٹینٹ رکھنے کا, کمپوز رکھنے کا, کمیٹڈ رکھنے کا ایک سوچ ہے, بہت اچھی سوچ ہے, آئی اپریشیٹ دیٹ. لیکن ایٹ پوائنٹ جب اللہ آپ کے دل میں ہو اور آپ کی آبویسلی وہ تو ہمیشہ سنتا ہے, اور آپ کو ایک سے ایکسپیرینسز ہونے لگ جائیں, ریئلائز ہونے لگ جائے کہ اللہ میاں واقعی میری سن رہا ہے, یا میری قبولیت کی گھڑی والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ میرا ہر روز چل رہا ہے, ہر وقت چل رہا ہے. تو اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ آپ نا, میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے اس وقت نا نماز نہ پڑھنے کا اتنا گلٹ نہیں ہوتا. میں گیون سانسوں میں نا اس وقت جب اتنی قبولیت کی گھڑی چل رہی ہوتی ہے نا, سو اس وقت میں اپنے تمام گناہوں کو سامنے رکھ کے نا اللہ میاں سے ڈائریکٹ معافی مانگتا ہوں, تمام بلیسنگس کو کاؤنٹ کر کے ڈائریکٹ شکر ادا کرتا ہوں. اور اللہ بڑی جلدی سن لیتا ہے. یہ میں نے دیکھا, میں ایٹ ٹائمز بیٹھی ہوتی ہوں, اب وہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے نا بڑی جلدی ایموشنلی بلیک میل بھی ہو جاتے ہیں. آپ صرف اللہ تعالیٰ سے یہ بول کے دعا کریں نا کہ آپ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہوتے. بلیک میل نہیں, کنونس. کنونس, وہ ہاں شاید الفاظ کا وہ ہے. یس, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ نا ہم سے بڑی جلدی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں, کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرتے تو یہ کام بھی آسان کر دیں. لٹرلی ود ان منٹس وہ کام اتنی جلدی آسان ہو جاتا ہے نا کہ سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کیسے ہو گیا, بٹ ہو جاتا ہے, ناممکن ممکن ہو ایک جاتا ہے. جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, شوٹ چل رہی تھی, تو کھانا دور سے آنا تھا, آؤٹ ڈور پہ شوٹ پہ تھے, سو وی نیو کہ کھانا کا لیٹ ہوگا. سو میں نے کہیں اپنی بھوک میں ایک دفعہ پوچھا, 2 دفعہ پوچھا کہ آ گیا, اب آ گیا. تو اس بچے نے ٹیم کے بڑی معذرت کی اور کہا حسن بھائی آپ کو پہلے بھی کہا تھا, پھر لیٹ ہو گیا, وہ اس کو یہ مسئلہ ہو گیا. پتہ نہیں میرے ذہن میں کہاں سے الفاظ ہیں, میں کہا پتر اللہ نہ کھلائے تو نے خاک کھلانا ہے مجھے. اللہ میاں نے جب چاہا اسی وقت تیرا دیا ہوا مجھے پہنچایا ہوا, دیا ہوا مطلب تیرا سرو کیا ہوا میں کھا سکوں گا, ایزی ہو جاتا. تیرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی غصہ نہیں ہے. اینڈ جو 2.5-3 گھنٹے سے سفر نہیں ہو رہا تھا نا, اور لڑکے سے جو رائڈر تھا ہمارا, اس سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا, یقین کریں 10 منٹ میں کھانا پہنچ کے سرو بھی ہو گیا. میں کہا اچھا اللہ میاں صرف یہ ریئلائزیشن میرے لیے تھی تب کھانا ملنا تھا, یا میرے منہ سے کسی اور کے لیے تھی, پتہ نہیں, بٹ تھینک یو فائنلی. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں کنیکٹ کر دیتی ہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ سے. بالکل. حسن بھائی, یو آر ماشاء اللہ 42 اینڈ اسٹل انمیرڈ. الحمد للہ, بولیں آپ بھی الحمد للہ بولیں. میں تو میرڈ ہوں اینڈ آئی ایم ویری ہیپیلی میرڈ. جی ٹھیک ہے, میں نے بہت ساروں کو ایسے بھی دیکھا ہے زمانے میں جو میری طرح نہیں بولتے, ہیپیلی میرڈ بولتے ہیں, اینڈ کچھ ایسی بھی ملے مجھے وہ کہتے ہیں ہیپیلی ڈیورسڈ. ٹھیک ہے, اب یہ میرے ہسبینڈ سے پوچھنا پڑے گا ہاؤ مچ ہیپیلی میرڈ ہی از. بٹ میرے کیس میں تو الحمد للہ بول رہے ہیں, ماشاء اللہ ہی بول رہے ہیں. ہاں چل ٹھیک. بتائیں کیوں شادی نہیں کی, کوئی ملا نہیں یا ڈھونڈنے کی کوشش نہیں؟ نہیں دیکھیں, اس کا ابھی ریسنٹلی ایک جگہ پہ میں مارننگ شو میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ بھی ایک سوال ہوا, تو میں نے ان کو یہ کہا میں ہمیشہ سے کریئر اورینٹیڈ رہا, محنت کام یہ وہ فلانا, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ فرام دا اسکریچ. اللہ میاں نے ایک ٹریول دیا, بجان نے آزمائشیں دکھائیں اور ساری چیزیں کی, مانگ کے دکھائیں, بیکاز ہی پرومس می کہ اس کو رگڑا دینا. اس سارے کے بعد وین آئی وانٹیڈ ٹو, آئی ریئلائز کہ بہت اکنامیکل ورلڈ ہے, اینڈ میں اتنی ساری ایکٹنگ, اتنی محنت کر کے بھی اپنے جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹس پورے نہیں کر رہا کہ میں کانفیڈنٹ فیل کروں کہ پاپا کی پری کو لے کے آئے ہیں تو اس کو کسی بھی قسم کی سوشل انسیکیورٹی نہ ہو. تو میں نے لٹرلی 8 دن ہمارا اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ میری اور ابا کی آرگومنٹ رہی, اور میں نے 8 دن چلا, اور 8ویں دن ابا کو کہیں میں نے یہ پوائنٹ جب کہا نا کہ اکنامیکل ورلڈ ہے, اور جو آپ کسی پاپا کی پری لے کے آئیں گے اس کو تھوڑا سا انسیکیورٹی, دین ہی ریئلائز اینڈ سیڈ کہ بیٹا یو آر رائٹ. میں کہ دعا کریں آسانیاں ہوں, یہ اسٹرانگ ایلیمنٹ ہو جائے لائف میں, اس کے بعد کانفیڈنٹلی کسی سے آپ جا کے کہہ سکتے ہیں. ادروائز آئی نو کہ ہمیں ٹی وی پہ دیکھ کے لوگوں کا ایک اور پرسیپشن ہوتا ہے, آئیڈیلائز کرتے ہیں. یس, اور میں ان کا آپ جائیں گے نا تو میں نہیں چاہتا کہ وہاں سے آپ شرمندہ ہو کے آئیں. سو میں اس لیے کہیں پہ آپ کو نہ جانے دوں گا, نہ لے کے جاؤں گا.
اچھا اس کے بعد والد صاحب چلے گئے. دین آئی وانٹیڈ ٹو سیٹل ڈاؤن. 14 مہینے میں بریک اپ ہو گیا بیکاز آئی اسٹارٹیڈ اے بزنس. لاس ہوا تو جن انکل کو میں اچھا لگتا تھا وہ 4 کھانے کھلاتے تھے مجھے, انتظار کرتے تھے, ان کو میں برا لگنے لگ گیا. سو 14 ماہ میں بریک اپ ہو گیا. پھر کیا تھا, دنیا ایک سائڈ پہ دوبارہ ملنگ نے جو ہے وہ ابا جی سے بات کی. ملنگ نے جو ہے وہ زیادہ دکھی تھا, ابا فزیکلی سامنے نہیں تھے. سو ملنگ زیادہ دکھی ہوا تو ملنگ نے اللہ میاں سے بھی بات کی کہ اللہ میاں میں اپنے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا. تو آپ میری لیے یو ہیو سیڈ اٹ ٹو ہیومنس کہ بہترین فیصلہ آپ نے اس کے لیے کیا ہوا ہے. سو اللہ میاں میں نا اب یہ ایبلٹی نہیں رکھتا کہ اپنے لیے کوئی خوبصورت ترین اچھا ترین لائف پارٹنر ڈھونڈ سکوں. ہاں جب آپ نے جو ہے وہ اس کائنات میں چھپکلی کا بھی جوڑا بنایا تو میرا بھی بنایا ہوگا. اللہ میاں جو رائٹ ٹائم ہو نا ملوا دیجیے گا. بس اتنی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس قابل کرو کہ میں اس کے بڑوں کی لیگیسی کو لے کے چل بے عزتی کا سبب نہ بن رہا ہوں, اور وہ کسی ایسے کیریکٹر شوق کی وہ نہ ہو کہ میرے بڑوں کی لیگیسی کے اوپر بات آئے کہ جی درویش کی اولاد ہے اور دیکھو کہاں جا کے اس نے شادی کی ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی حسن صاحب ویسی ہونی کہ چاہیے. آپ شادی تب کریں جب آپ اس رسپانسبلٹی کو لینے کے قابل ہوں. ہمارے ہاں شادی جو ہے نا وہ ایک سوشل پریشر میں ہوتی ہے. لڑکی کی اتنی ایج ہو گئی ہے تو اس کو شادی کر لینی چاہیے, لڑکے کا فلانا فلانا ہے تو اب اس کو شادی کر لینی چاہیے. بالکل. تو یہ سوشل پریشرز نہیں ہونے چاہیے. وہ اکثر یا پھر پوری سوسائٹی بدل دیں کہ جس طرح اللہ نے کہا ہے بالغ ہونے پہ شادی کر دو. ایک وہ فنی سی بات کسی ہے, ایک طرف تو آؤ نا. بچے بھی ہم جو ہے نا ہم سوشل پریشر میں پیدا کرتے ہیں. یہ سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ ان کی شادی ہوگی, اتنا عرصہ گزر کے تو اب ان کی اولاد ہونی چاہیے. تو ہم یہ ساری چیزیں سوشل پریشرز میں کرتے ہیں, یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ ہم اس کی رسپانسبلٹی لے میں سکتے اس ٹاپک کے اوپر ہمیشہ جب بھی میرے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہے نا میں ہمیشہ سے بلنٹ رہا ہوں, بہت بلنٹ رہا ہوں. فیملی کے لیے بھی اور باہر والوں کے لیے بھی نو مرسی. یہ سوشل پریشر والی چیز, شاید اسی طریقے سے چینج آئے. میں سوشل پریشر نہیں لیتا. ٹھیک ہے ہر بندے کو کمپینین کی ضرورت ہوتی ہوگی, وہ کمپینین ہی 11 مہینے آپ کے سر پہ جوتیاں مار رہا ہے, 12ویں مہینے آپ ضرورت پہ اللہ میاں کو کہتے ہیں اللہ میاں 12ویں مہینے بھی سنبھال ہی لے مجھے. ٹھیک ہے نا, میں کمپینین کے ساتھ نہیں بات کرتا, یہ بھی بات میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, جسے مناظرہ نہیں بولتے, کچھ اور بولتے ہیں. مناظرہ تو وہ کمپٹیشن ہوتا ہاں ہے. وہ ابھی آ جائے گا لفظ ذہن میں. صحیح, آپ وہ لفظ سوچیں تب تک میں اگلا کوشچن تھرو کرتی ہوں. جی 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 کہ کیا یہی وجہ ہے کہ ہم رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے, اس لیے ڈائیورس ریٹ اتنا ہائی ہو رہا ہے. اور اسپیشلی میں دیکھتی ہوں کہ میڈیا انڈسٹری میں یہ چیز بڑی کامن ہوگی. سال شادی چلی, اس کے بعد پکچرز وغیرہ سوشل میڈیا سے ہٹ گئی. ہاں میں انڈسٹری کے اوپر بات نہیں کرتا, اس فیلڈ کے لوگوں کے لیے تو الگ سے مسئلے ہیں نا, فیم کے, پیسے کے, پاور کے, انسیکیورٹیز ہیں لوگوں کو. ان جنرلی آپ بات کریں تو پاکستان میں پوسٹ کووڈ جو ہے وہ آپ طلاق کا ریشو کورٹس میں جا کر دیکھیں تو صحیح, مطلب آپ کی کورٹس تھوڑی ہو گئی ہیں, یہ نہیں کہ طلاقیں تھوڑی ہو گئی ہیں. سو اصل میں مسئلہ بہت صرف یہ ہے کہ جب سے جیسے جیسے لوگ آہستہ آہستہ مٹیریلسٹک ہونا شروع ہوئے ہیں تو اچھا براٹ اپ مائنس ہونا شروع, برداشت بھی ختم ہوگی. وہ اچھے براٹ اپ کا ایک حصہ ہے نا کہ آپ برداشت کرنا سکھاتے ہیں, کمپینین شپ سکھاتے ہیں, کمپرومائزز سکھاتے ہیں. پھر سوشل میڈیا نے اور بہت ساری چیزوں نے ہر انڈیویجول کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. ایگزیکٹلی, ویری ٹرو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں, وہ سڑک پر جا کے بھی وہ کام کر لیں گے, یا وہ انڈیپینڈنٹلی اگر انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں تو وہ پروبیبلی کرپٹو سے ہو گئے ہیں, یا اسٹاک سے ہو گئے ہیں, یا آن لائن کسی اور کام سے ہو گئے ہیں. ٹرانسکرپٹ کرنے لگ گئے لوگ جب نیٹ اچھا ہوتا تھا پاکستان میں. تو اس چیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بے لگام گھوڑا کتا ہو جائیں. اور یہ جو بھی ڈیورسز ہو رہی ہیں ان کا قصور نہیں ہے, ان کو سکھایا نہیں گیا ان کے پیرنٹس کی طرف سے, ان کے پیرنٹس کو ان کے پیرنٹس کی طرف سے. ان کو یہ لگتا ہے صرف پیسہ ہی سب کچھ اور کچھ. یس, بیکاز پیرنٹس نے اولادوں پہ انویسٹمنٹ یہ کی ہوئی ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. انہوں نے بچی اس لیے بھی آئی ہے کہ یہ اچھے گھر میں جائے گی, اچھے گھر میں جائے گی تو مطلب کیا صرف جائے گی, وہاں سے یہاں بھی بھیجے گی. ٹھیک ہے. سو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شادی کے name پہ غلط کنسیو کی گئیں, غلط بزنس بنا یس فیڈ کیا گیا.
وہی چیز براٹ اپ میں چلتی آئی اور میں اس کو بڑا پیارے طریقے سے سم اپ کرتا ہوں کہ برائلر خوراکیں کھاؤ گے تو شادی اتنا ہی عرصہ چلے گی. صحیح. مجھے بتائیے گا آپ ہمیشہ ولن کے رول میں کیوں آئے, کبھی کوئی اور رول کیوں ہاں نہیں میری کیا؟ انڈسٹری ماشاء اللہ بڑی نظر شناس دور اندیش ہے, ان کو میرے اندر ہمیشہ ولن نظر آیا, ہمیشہ ہندو نظر آیا, کبھی ان کو میرے اندر پاکستانی نظر نہیں آئے گا, پازیٹیو رول نظر نہیں آئے ہمیشہ گا. بدماش اور اسی ٹائپ کے کریکٹرز میں سو پھر میں اس کو بھی اللہ کی اپنے لیے ایک بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ جو کام آپ نہ کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ آپ سے اتنا کرا لے کرا کہ لے. آپ کو ریفائن کر دے. آج میں دیکھتا ہوں ہیرو 26 قسطوں میں ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ میں جو ہے نا آئی لو یو سنتا ہے. تو میرے لیے اچھا ہے میں 11ویں ایپیسوڈ میں آتا ہوں, 17ویں میں تھپڑ مار کے ریپ کر کے پیسے لے کے نکل جاتا. گھر چلا جاتا ہوں. تو ابھی تک ہیرو جو ہے کبھی نا, ریئل لائف میں کچھ ایسا ہوا کسی نے آ کے بولا ہو اچھا بول چپیش میں پہ کہ شاید بھائی؟ آپ کہہ رہی ہیں ریئل لائف میں کسی کا ریپ کیا. نہیں, کبھی ایسا ہوا کہیں جا رہے ہو بولے یہی ہے وہ جی ولن؟ الحمد للہ یہ وہ ہیں نا. سو اس کے ایک دفعہ تو بہت ہی ہو گیا تھا, بہت پرانی بات ہے. میں اپنا ایک چیک ڈپازٹ کروانے بینک میں گھسا, لاسٹ ٹائم تھا, سیکنڈ لاسٹ ورکنگ ڈے بیفور صحیح. عید. تو میں گھسا تو صرف بینک اسٹاف تھا اور ایک کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی. اس وائڈ اینگل شاٹ میں نا میں نے دیکھا کہ کون ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو ایک عورت جس پہ میں نے فوکس بھی نہیں کیا اور مجھے وہ کلیئرلی نظر بھی نہیں آئی کہ ہے کون. آپ نے اس کو ڈی فوکس کیا. میں نے مطلب ڈی فوکس بلر میں رکھ کے نا, میں کہا ڈپازٹ کاؤنٹر کدھر ہے یار, چیک جمع کروانا. میرا فوکس ادھر تھا. صحیح. ابھی میں سلپ بھر رہا ہوں تو مجھے ایک آواز آتی ہے, میری آواز سن کے تو شی ریکگنائزڈ می, اینڈ پیچھے سے مجھے ایک آواز آتی ہے آئی ہیٹ یو, اور میرا پین رک جاتا ہے. میں کہا جتنی کوئی آنٹی میں نے دیکھی ہے نہ تو میرا اس کے ساتھ کبھی کوئی سلام دعا رہی ہوگی, نہ کوئی تعلق ہے, نہ کوئی فیس بک پہ عشق نہ مشوقی کوئی چلی ہے. exactly. یہ اس نے ہیٹ یو وہ بھی بینک میں بولتی ہے, کیا کھلم سی کھلا. کھلم کھلا ڈائریکٹ ہی آئی ہے ہیٹ یو سے آنٹی. میں نے مڑ کے دیکھا کہ تم نے اس ڈرامے میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے, آئی ہیٹ یو. میں کہا آنٹی اسی ڈرامے کا چیک جمع کروانے آیا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پروڈیوسر زیادہ پیسے دیتا 2 تھپڑ بھی مارتا اس کو, لیکن پیسے اتنے تھے کہ بس زبان سے ہم نے کمپرومائز کر کے کام چلا. زبانی کلام. بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ, لیکن بیویوں کے ساتھ اتنا نہ کیا کریں. اسی ڈرامے میں آن شوٹ ہمارے پاس ایک بندہ کوئی آیا تھا, تو ہی سیٹ کہ یار آپ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں. میں اندر ہی اندر اسٹرگلنگ ایکٹر بڑا خوش, میں کہ کوئی برانڈ ہوگا اس کا, مجھے ایمبیسیڈر شپ آفر کر رہا ہے, نوٹ آئیں گے. میں کہ نوٹ آئے. میں کہ جی کیا کام ہے آپ کا؟ کہتے ہیں میرا یہ کام ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایمبیسیڈر والی بات, ایک دفعہ لفظ بول کے غائب کر دیا اس نے, کدھر گیا ایمبیسیڈر. میں کہا آپ کے بول رہے تھے ایمبیسیڈر, خیریت کی کس حوالے سے آپ نے بات کی تھی؟ کہتے یار آپ اس ڈرامے میں نا ہم مردوں کے ایمبیسیڈر ہیں, آپ کو کیریکٹر دیکھ کے نا ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ یار ہمارا بھی بس چلے, ہم بھی اپنی بیوی کو اسی طرح غصے سے ٹریٹ کریں, لیکن آپ کو دیکھ کے نا ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کوئی تو رکھا ہوا ہے جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور ہمارا ہمارے اس کے لیے فائٹ کر رہا ہے, اور دل خوش کر رہے ہیں ہمارا. اپنے دل کی نکال رہا ہے. تو کم از کم اچھا ٹھیک ہے, میں ہی کچھ اور سمجھ بیٹھا. میں سمجھا تھا کو بلڈر ہے بھائی, اس کی پلازا بلڈنگ آنے والا ہے, مجھے اس کا ایمبیسیڈر بنا رہا ہے. وہ پتہ لگا میں مردوں کا ایمبیسیڈر ہوں. صحیح. مجھے بتائیے گا سوشل میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں آج کل ٹک ٹاک پہ جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں جو انفلوئنسرز ہیں نہ تو وہ بچیاں ہیں نہ وہ بچی ہوئی ہیں. نہیں لیٹ می فنش. نہ تو وہ بچیاں ہیں نہ وہ بچی ہوئی ہیں. اب کوشچن کریں. مجھے بتائیے گا, ہم ان کو دیکھتے ہیں میڈیا انڈسٹری میں بڑے زور و شور سے آ رہے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے, تو کیا یہ ایک اچھا امپیکٹ ہے؟ اینڈ سیکنڈ یہ بھی بتائیے گا کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ جو بڑے کافی سینئر آرٹسٹ ہیں وہ اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ بھی بنا رہے ہیں, انسٹا پہ بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ اپنے ولاگس بھی کر رہے ہیں. تو کیا سوشل میڈیا ہم نے ایک, میں بولوں ایک امپورٹنٹ چیز بنا دی ہے کہ اس کے بغیر انڈسٹری میں سروائیول بڑا مشکل ہے؟ ہاں جی بن گئی ہے. دیکھیں میری اپروچ اس میں ہمیشہ یہ رہی ہے کہ آپ اچھا کوالٹی کام کریں اور اس کو بھلے پیسے دے کے بوسٹ کریں. صحیح. آپ صرف ایکٹیو رہنے کے لیے اور فالوورس کو انگیج رکھنے کے لیے اپنی ایز ہیومن لیگیسی اور رسپیکٹیبل سے نیچے نہیں گریں, کیونکہ آپ خود اس چیز کے لیے گریں گے تو دنیا تو تیار بیٹھی ہے زبان کی چھری لے کے, ٹھیک ہے. سو ایکٹرز نے جو یہ کرنا شروع کر دیا ان کی بھی مجبوری ہے, وہ اس
کمیونٹی سوسائٹی کے ایکٹرز ہیں. اگر ماسز ٹک ٹاک پہ سب کچھ دیکھ رہی ہے تو ان کو اپنا کام, اپنے ویلاگز, اپنے چھوٹے چھوٹے کلپس ٹک ٹاک پر ڈالنے پڑ گئے کہ عوام ٹی وی چھوڑ کے ادھر بیٹھی ہوئی ہے. لیکن کسی بھی ایکٹر کو یا کسی بھی سوسائٹی کی اس کو اس طریقے سے بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہیے, بیکاز انٹرٹینمنٹ کے نام پہ دیر از نو اینڈ. انڈیا نے بھی اپنی فلموں میں فحاشی دکھانے کے بعد وہ پھر کسی اور طرف اب چل پڑے, اور ایونچولی اب بڑے بڑے سٹارز جو ہیں وہ تامل فلموں کی طرف چل پڑے. سو کیا ہوگا, آپ ٹک ٹاک میں کتنا کو کر لیں گے ایسا کانٹینٹ تیار, آپ ننگے ہونے شروع ہو جائیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو پھر ایک خاص کیٹیگری کی ہی پروڈکشن رہ جاتی ہے, اور عوام آپ کو جتنا فاسٹ آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کا یوز ٹو کرتے جا رہے ہیں, آپ کے لیے کام ختم ہو جائے گا, آئیڈیاز ختم ہو جائیں گے, عوام بور ہونی شروع ہو جائے گی, اور وہ چلے جائیں گے آپ کے سوشل ہینڈل سے, بالکل اس طرح جس طرح آپ کو مٹی 6 من مٹی کے نیچے ڈال کے نہ چلے جاتے, اسی طرح وہ آپ کے ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی چلے جائیں گے. ٹک ٹاک پہ یہ جو ٹرینڈس بن رہے ہیں ان کو آپ کس طرح سے؟ میں ٹک ٹاک یوز نہیں کرتا, بہت زیادہ ٹک ٹاک کا سوال کریں گی تو میں جواب ہی نہیں دے سکوں گا. میں فیس بک اس وجہ سے چھوڑ گیا کہ فیس بک کا چارم ختم ہو گیا تھا میرے لیے. نہیں, آپ فیس بک کو اتنا یوز کرتا بھی نہیں, ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اتنا ٹھیک ہے, یا اسنیپ چیٹ ہے. سو انسٹاگرام ابھی بھی کسی حد تک کہہ لیں کہ ڈیسنٹ ہے, بہت ڈیسنٹ, ٹھیک ہے. میں انسٹاگرام یوزر ہوں, میں کہتا ہوں کہ کمپیریٹیولی کافی ڈیسنٹ. فیس بک میں مہینوں تک نہیں آن لائن ہوتا, بس وہ کوئی چیز ہے تو وہ ڈالی اپنی اور ختم. صحیح. ٹک ٹاک میرے پاس ہے ہی نہیں, میری اس سے چڑ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, میرے سارے کوئی بھی ویڈیوز بنا دو, کام کے کلپس بنا دو, وہ چلا دو, وہ دنیا میں یوٹیوب پہ بھی دیکھے ہوئے ہیں, شاید انسٹا پہ بھی دیکھے ہوئے ہوں گے. وہ خاص ماسز ہے, اس نے دیکھنا ہے دیکھ لے, نہیں دیکھنا تو اللہ نے جب چاہا وہ دیکھیں گے. میری یہ سب حرکتیں کرنے سے کوئی مجھے نہ تو پیار دے گا, نہ عزت دے گا, اور نہ ہی پیسے ملیں گے. یہ سارا پیکیج اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. سو میں کیوں پاگل ہو رہا ہوں؟ مجھے اللہ پہ ایک ٹیلنٹ تھا یا نہیں تھا وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے, اور اس میں وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں مجھے جو کسی انسان کی خواہش ہوتی ہے, اور وہ تینوں چیزیں اللہ میاں نے دینی ہیں. شاید یہ ٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے ہم باقی طریقے ڈھونڈتے ہیں. یس. دوسری چیز کہ لوگوں کو مشکل سے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے, ایزی چاہیے, یا شارٹ کٹس چاہیے, شارٹ کٹس چاہیے. فون اٹھایا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. میں اب اتنا کتنا کھلا بول سکتا ہوں پوڈ کاسٹ پہ میں نہیں بول سکتا, لیکن میں ایک بات کرتا ہوں, موسٹ ٹیلنٹڈ میل, ایون فیمیل, اور اس کے مقابلے میں کوئی ایک نیو کمر ٹک ٹاکر, ٹھیک ہے, ٹک ٹاک والا پلہ بھاری ہوگا, وہ ٹائٹ ٹی شرٹ پہن لے گی, آپ کے 50 سال کا کریئر سائڈ پہ ہے. سو آپ کس عوام سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کنیکٹ ٹو یور اللہ. جو عزت, جو پیسہ, جو سکسیس آپ کو چاہیے, جو لیگیسی چاہیے, جو رسپیکٹ چاہیے, وہ آپ اللہ سے مانگے, مل جائے گی آپ کو. صحیح. اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے مقابلہ کرنے لگ جائیں بڑے بڑے ٹک ٹاکرس کے ساتھ, تو وہ ایک دیر از اے سیئنگ ان انگلش کہ ڈونٹ آرگیو ود اسٹوپڈ, فرسٹ دے ول ڈریگ یو ڈاؤن ٹو دیئر لیول, دین دے ول بیٹ یو ود دیئر ایکسپیرئنس. تو میں اب کسی بھی سکسیزفل ٹک ٹاکر کے مقابلے میں اب اگر اس ساری فیم کے ساتھ ہوں تو یہ میرا مسئلہ ہے, میری غلطی ہے. اللہ نے اس کو اس کام سے جو دینا تھا دے دیا, اس کو جیسا چاہیے تھا, جو چاہیے تھا, جس طرح سے اس نے لینا چاہا اللہ نے دے دیا. چور کو بھی تو اللہ کھلاتا ہی ہے نا. سو وہ اس کو مل گیا. اب میں اس جیسا ہو جاؤں, یہ تو وہ بات ہے کہ چنڈا مار کے اپنا منہ لال کر لانا. نہیں, میرا جیسا براؤن پیلا کالا چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے, بیکاز میں اسی میں ایک اور مسئلہ جو آتا ہے انڈسٹری میں وہ یہ ہے کہ پیمنٹس کا مسئلہ. میں آج کل دیکھ رہی ہوں بہت سارے سینئر آرٹسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر بولتے ہیں کہ ہمیں ہماری پیمنٹس نہیں ملتی ڈیو ٹائم پہ. کیا یہی وجہ ہے کہ ہم اس پروفیشن کو ایز اے پروفیشن لے کے نہیں چل رہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی بچہ بات کرتا ہے یا کوئی ینگسٹر جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ مجھے میڈیا انڈسٹری میں جانا ہے, تو پہلا اس کو یہی بولا جاتا ہے کہ ایز اے پروفیشن تم اس کو نہیں کیری آؤٹ کر سکتے کیونکہ پیسے نہیں ملتے. یہ ان کو ایک ریزن پریٹینڈ کی جاتی ہے. دیکھیں, میڈیا ہمیشہ سے انریلائبل ہے,
اور انپرڈکٹیبل ہے کہ آپ کا کریئر کتنا ہے. ٹھیک ہے, پیمنٹ کسی بھی چیز کی ہو, کسی بھی فیلڈ کی ہو, نہیں رکنی چاہیے. ٹھیک ہے, سینئرز ہیں, ایجڈ ہیں, ان کی نہیں رکنی چاہیے, جونیئر کاسٹ کی نہیں رکنی چاہیے. میں اس چیز کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فیلڈ کے لوگ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا شروع کر دینا, تو یہ چیز ریئلائز ہوگی کہ رسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ چیز, بھلے آپ رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کم پہ کنونس کر لیں ٹیلنٹ کو, اور رسپیکٹ کے ساتھ ٹائم پہ دے دیں, وہ خوش رہے گا, ایز کمپیئر ٹو بہت زیادہ کمٹ کر دیے, نہ دیے, اور اس کے بعد فون نہ اٹھائیں, میسیجز کے جواب نہ دیں, وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. آئی سفرڈ آل دس, جس کی وجہ سے پھر میں باغی ہو کے نکلا کہ میں اللہ سے کیوں نہیں مانگتا, میں ان سے کیوں مانگ رہا ہوں جو خود اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں تمہارا حساب جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ سے تو وہ مطلب میں یقین کریں, میں اگر کسی نے تکلیف بھی دی ہے نا تو میں اس کا بھی چلان اللہ میاں کو جمع کروا دیتا ہوں کہ اللہ میاں, سی یو دیر, میں اللہ میاں کو بول دیتا ہوں اللہ میاں یہ کیا ہے, اس نے یہ کیا ہے, ڈن, میں آگے جا رہا ہوں, صحیح, اب یہ اس کو ہینڈل کر یہ لینا. اچھی اپروچ ہے میرے خیال سے, خود کو بھی اللہ سیٹسفائی میاں, رکھنے کے اللہ لیے. میاں قرآن شریف میں خود کہتا ہے کہ میں بہترین چال باز ہوں. ٹھیک ہے, کر لو میرے نل چلاکیاں, میں تو پرچی ڈال دینی ہے. اور پھر یہ وہ والی بات ہے کہ میں جس کا ہوں اس کو جب رپورٹ پہنچے کہ اچھا تو یہ سوچتا ہے, حالانکہ پتہ ہے اس کو, اللہ کو سب, لیکن میرے تھرو جب پرچی جا رہی ہے تو ہی لٹرلی ڈیڈ اٹ. یہ وہ بات نہیں ہے, ایک چیز ہوتی ہے نا اللہ کے حکم سے ہونا, اللہ کی اجازت سے ہونا. تو جب وہ میرے تھرو جا رہی ہے تو اٹ مینس اٹ فار می اٹس لائک کہ اچھا میری اجازت سے یہ کر دیا ہے, اوکے ٹھیک ہے, میں تو چلا اللہ اور اللہ والوں کا نام لے کے آگے. ادھر بھگت لے گا, نہیں تو انشاءاللہ قیامت والا دن کسی پرپز پہ اللہ میاں نے لمبا رکھا ہوا ہے. اس میں صرف میرے ہی گناہوں کا نہیں حساب ہو رہا ہوگا تو باقی نکلی جا رہے ہیں سارے انشاءاللہ تعالیٰ لگیں گے لائن میں, سب کے کرتوت کھلیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سو سے پہلے پرچہ لے کے جنت کا جو ہے نا وہ ہرے کی آواز ماریں گے ہم لوگ. بڑا ہی وہ فنی سا ہے کہ ادھر دیکھے مزہ ہے, بیٹا تم کھیلا اب دیکھو. اچھا حسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کوئی دوست ہے انڈسٹری میں یا کوئی ایسی شخصیت جن کو آپ کبھی مشکل میں ہوں یا پریشانی میں ہو تو آپ کو لگتا ہے ہی از مائی اور شی از مائی گو ٹو پرسن؟ مشکل میں میری کوشش ہوتی ہے میں اللہ کے پاس پہنچوں. صحیح, ٹھیک ہے, باقی دوستی میں ہمیشہ اللہ آپ کو اس قابل رکھے کہ آپ دوسروں کے لیے مدد کر سکیں, ان کے لیے آسانی کر سکیں, وہ کوئی بھی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو آپ دوست ہیں. آج کا دور ایسا ہے, ضرورت مند مطلب فل آف ضرورت ہے آج کا دور. فرینڈس فار بینیفٹس, فرینڈس فار بینیفٹس یا فرینڈس فار نیڈس. تو اگر آپ کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو آپ دوست ہیں. اگر آپ کسی ضرورت کے نہیں ہیں تو آپ اچھے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے اگر کسی کو کچھ سمجھا دیا اور وہ برا لگ گیا آپ کے سو کالڈ دوست کو, تو پھر آپ دوست نہیں پھر ہیں. آپ دوست نہیں ہیں, سو اور بات اس چیز کا لیبل پھر ہر جگہ لگے گا. یس, اور بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی انرجیز بہت میٹر کرتی ہیں. اگر آپ خود پازیٹیو ہیں تو آپ کو پازیٹیو لوگ ہی اللہ دے رہا ہوگا, اور آپ نیگیٹیو ہیں تو اللہ میاں آپ کو ایسی نیگیٹیو انرجیز سے نوازے گا کہ آپ اور زیادہ گروم ہوں گے. نو ڈاؤٹ, وہ حضرت علی کا کال ہے نا کہ جس کو مثبت دیکھنے کی عادت ہو تو اس کو مثبت سب کچھ نظر آتا ہے, لیکن جس کو منفی دیکھنے کی عادت ہو تو اس کو مثبت میں بھی 2 منفی نظر آتے ہیں, پلس کے سائن میں بھی اس کو 2 نیگیٹو نظر آتے ہیں. ویری ویل سیڈ. مجھے بتائیے گا کہ انڈسٹری میں کیا وہ ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لانگر ٹرم کے لیے سسٹین کر سکیں؟ آج کے دور میں تو آپ کی جیب میں بہت سارے پیسے ہونے چاہیے, آپ صرف شوقین ایکٹر ہونے چاہیے. منی از ہنی, منی از ہنی. آپ پروڈیوسر کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں, آپ جو ہے وہ ان کی تمام غلطیوں, مس مینجمنٹ, نان پروفیشنلزم کو ایکسیپٹ کر لیں, تو آپ لانگر چلیں گے. مطلب آپ وہ بالکل
بے ضرر سے بن جائے, نہ کسی کو کچھ کہیں, نہ کسی سے کوئی مقصد ہو, بس آئیں اپنا کام کریں اور چلے جائیں, اپنے حق کی بھی بات نہ کریں, تو آپ بہترین انسان ہیں. بہترین انسان ہے آپ. ٹیلنٹڈ نہیں بھی ہیں تو برانڈز آپ کو ٹیلنٹڈ بنا دیں گے. ٹھیک. حسن صاحب, آپ نے 2 فلموں میں بھی کام کیا, وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اور ساتھ ہی لاسٹلی ایک یہ کویشچن بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا خود کوئی ارادہ ہے کبھی پروڈکشن کرنے کا, یا پھر کوئی, جیسے میں پاکستان میں کہتی ہوں کہ اکیڈمیز نہیں ہیں جو ایکٹنگ سکھاتی ہوں, تو اس طرح کا کوئی ارادہ ہے کہ کوئی اس طرح کا اسکول بنایا جائے یا اکیڈمی بنایا جائے؟ مجھے میں نے 2 فلمس کی, دونوں کا ایکسپیرینس برا رہا بیکاز ایک تو بین ہو گئی, بین ہو کے واپس آ گئی کنٹروورسی کی وجہ سے, اور اس کیوریوسٹی میں سب نے دیکھی. صحیح. ادروائز اس میں کوئی ایز سچ فلم مٹیریل, مسالہ مٹیریل نہیں تھا. سو مطلب آپ خود ہی سوچیں, 92 کے ایک سپر ہیرو, فیمس ہیرو عاشر عظیم کو 2016 میں جنریشن جانتی نہیں ہے. میری کوئی فلم میں وہ پل فیکٹر پرسنالٹی ہے نہیں کہ باکس آفس پہ رش لگ جائے. اور کون تھا اس فلم میں؟ تو یہ تو اللہ نے میری ڈوبتی ناؤ کو بچایا کہ کنٹروورسی بن گئی اور لوگوں نے جا کے دیکھنی شروع کی, تو پیچھے میرا 14-16 سال کا کریئر بچ گیا. ورنہ ایک ادھر ماتھے پہ جو ہے نا دلہن کے ٹیکے کی طرح مالک آج بھی میرے لیے ایک داغ بنی ہوئی ہوتی کہ فلاپ فلم کی. 2017-18 میں شیر دل بنی. اگین ریسورسز تھے لیکن پروفیشنل اپروچ نہیں تھی. اللہ خوش رکھے اسفر ہمارے ڈائریکٹر کو کہ اس نے اپنی اور کاسٹ کی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے ہر ممکن حد تک فائٹ کی. اس میں بھی بہت سارے مسئلے بنتے ہوئے بھی ہوئے, بننے کے بعد بھی ہوئے, ریلیز پہ بھی ہوئے. بڑی اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب کاسٹ اناؤنس ہوئی تھی نا اس کی, تو ڈسٹریبیوٹرز نے اور پروڈیوسر نے میرا نام نہیں لیا تھا اس میں, کہ کاسٹ میں مکال ہے, ارمینا ہے, سبھی کا ہے, اور دیگر اداکار بھی ہیں. اچھا, وہ بائی چانس کہیں کلپ میرے پاس آ گیا واٹس ایپ پہ. میں نے ان کو کہا, میں کہ جی میں ڈس اون نہیں کرتا, میں آئی وونٹ سے بیڈ اباؤٹ اٹ, آپ کی پروڈکٹ ہے, بٹ میں جو ہے وہ اس کو ڈس اون کرتا ہوں, میں مارکیٹ نہیں کروں گا اس کو, آئی ایم ناٹ وتھ یو. سو مکال نے بھی کہا کہ یار ہیروئنس کے ساتھ آپ نے پہلے پھڈے کر لی ہیں, یہ بھی نہیں ہے تو اکیلا میں فلم پروموٹ نہیں کر سکتا, سوری. حسن کو لے کے آئے. دین دے ریئلائز دیئر مسٹیک, دے سیڈ سوری ٹو می. ہم نے پروموشن اسٹارٹ کی. اچھا, اس سارے فیز کے دوران نا 27 یا 28 کو سرجیکل اسٹرائکس ہو گئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ سرجیکل اسٹرائکس وٹ ڈز اٹ مین, اور یہ ہوا کیا ہے. مطلب مجھے کہیں 4 مارچ کو جا کے دوستوں کو, ہم کرکٹ کھیل کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا یہ ہوئے, کیونکہ ایک فوجی دوست بیٹھا ہوا تھا ہمارے ساتھ, اس نے ہمیں ویڈیو میں دکھایا کہ اوپر کیا کیا نظام چل رہا تھا آسمان میں, اور مجھے پتہ لگا کہ یہ ہوا ہے ایکچولی. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یہ تو میری فلم کا کلائمیکس ہے. دین آئی کالڈ آفیسر, میں فلائٹ لیفٹیننٹ صاحب کیا حال ہے, آئی وانٹ ٹیک دا نیم. ان کو پتہ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں اگر وہ یہ شو دیکھ رہے ہیں تو. میں کہ جی میگ 1 کی کاسٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں ہوگی 20-22 کروڑ انڈین. میں کہا انڈین کتنے کا ہے؟ کہتے ہیں 3 کی ایوریج پہ سنتے آ رہے ہیں. کیوں, کیا ہو گیا؟ میں کہا کچھ نہیں, آپ لوگ میرا نام لیتے ہوئے جو ہے وہ پرابلم میں آ رہے تھے. میرا پیکیج اللہ میاں نے پاکستانی 60-65 کروڑ روپے کا رکھا ہوا ہے, صرف یہ آپ کو بتانا تھا. حسن بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہا آپ کی فلم ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی فلم ہے, آپ سب کو اون تو کرو. سو وہ ایک ہے اسپیشل پیکیج ہے, وہ بھی دعاؤں کے صدقے میں ایک بات کرتا ہوں. ادروائز میرے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے کہ اللہ میاں میرے لیے میگ 1 گرا دے. بٹ مجھے 4 مارچ کو ایکچولی ریئلائز ہوا جیسے قدرت جلال میں آئی, اور جسے وہ نوازنا چاہتی تھی, جو اللہ کہتا ہے نا کہ جیسے میں نوازوں پھر دنیا نہیں روک سکتی. سو مجھے وہ ایک فیل آئی کہ اللہ میاں نے دینی تھی تو یہ 2-4-6 لوگ کیا کہتے ہیں یا ڈپارٹمنٹ کیا کہتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ دیتا ہے پھر, اور پھر ایسے دیتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا شو, دنیا دیکھتی. ہاں تھرو آؤٹ دا پروموشنز میں جا کے کسی بھی جگہ پہ صرف کیوں وہ پہلے چائے کافی وغیرہ رسپیکٹ میں اور خوشی میں دیتے تھے, تو میں جا کے صرف اتنی بات کرتا تھا کہ کافی واز فنٹاسٹک اور ٹی واز فنٹاسٹک. تو وہ پورا کراؤڈ اس کیریکٹر کے ساتھ ہوتا تھا جس کو میں مارکیٹ کرنے کے لیے گیا ہوا ہوتا تھا.
سب اللہ کے اسکرپٹ ہیں. پروڈکشن کے حوالے سے کیا پلانس ہے فیوچر؟ اس سال ارادہ ہے جی کچھ اچھا کرنے کا, کسی بھی لیول کے اوپر, کوئی ویب سیریز ہی ہو جائے, کوئی یوٹیوب کی ٹیلی فیچر ہو جائے, بٹ اب اتنے عرصے کے بعد بڑا دل ہے کہ کچھ کانٹینٹ پروڈیوسر, ناٹ دا پیسے والا پروڈیوسر بٹ اچھا کانٹینٹ کا کنٹریبیوشن میری طرف سے بھی ہونا چاہیے. صحیح. سر گانا گا سکتے ہیں آپ؟ میں, آئی ایم ناٹ ایون اے باتھ روم سنگر جی. میں مطلب اس میں بھی میں کلوزنگ سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں کوئی اچھا سا شعر سنا دیں, اچھا سا شعر. جو آپ کو پسند ہو. نہیں, مجھے سننے کی حد تک انسٹاگرام پہ میں بڑے دیکھتا ہوں, اور میرا ابھی ریسنٹلی پلان بھی ہے کہ میں جو ہے وہ کتاب رکھ کے پوئٹری پڑھوں گا, اس کو ہم پھر. اٹ ول بی گڈ آئی ہاں ویورز, آپ لوگوں کے لیے بھی وہی ایک شعر جس نے میری زندگی بدل دی. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا, جہاں میں کیوں نہ تو نے مجھے لازوال کیا. اللہ آپ سب لوگوں کو ترقیاں دے, عزتیں دے, شہرت کی بلندیوں تک لے کر جائے, لیکن اپنی موت کو کبھی مت بھولیے گا. جہاں رہیں اللہ کی امان میں رہیں. ہمیں اس سے اندازہ ہوا ہے کہ شاعری جو ہے وہ ہر کسی کے بس کا کام. بالکل, شاعری میں کہہ رہا ہوں, شاعری یاد کر کے بھی پڑھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اٹ واز لولی ہیونگ یو ہیئر. اور میرا تو موڈ اچھا ہوا ہی آپ سے گفتگو کر کے, میرے حال سے دیکھنے والوں کا بھی ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا. اور آپ جتنے ولن لگتے ہیں آپ اتنے ولن ہیں نہیں جی. لیکن آج کوئی آدھا پاکستان کا ٹک ٹاکر مجھ سے ناراض ضرور ہوگا یہ ایپیسوڈ دیکھنے میں. ہو جائے, میرا کی ہے سانو کی. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے, ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے. آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا. اینڈ لاسٹلی مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.